अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह पाक का करम है कुछ बेहतर हूँ, लेकिन तबीयत काफ़ी ख़राब है। गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसके बायस मैं आपको एपिसोड भी नहीं दे पाई। यकीन माने कि मैं आपको वेट नहीं करवाना चाहती, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तभी लेट हो जाती है। और सुनाइए आपकी कैसे रोज़े जा रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके लिए देखें, इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी एपिसोड लिख रही हूँ, आपको दे रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस आप भी सपोर्ट करें। तो चले मैं एपिसोड स्टार्ट करती हूँ। असीर इश्क एपिसोड 40 पार्ट 2 बाय मुंतहा चौहान। चल कलमा शहादत पढ़ ले। टाइम बम को अच्छे से जांच पड़ताल करके शियान ने रेड और ग्रीन तार दोनों को हाथ में पकड़ा। उनमें से सिर्फ एक तार कट करनी थी, और अगर गलत तार कट करे तो वो फट भी सकता था। बकवास न कर, बाबा है। शाजिल ने शियान का ध्यान अपने बाबा पे करवाया। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। शियान ने ग्रीन तार को इधर उधर घुमाया। बेबम स्क्वाड टीम को कॉल करता हूँ, तो रहने दे। शाजिल ने उसके बेतासर चेहरे की जानब देखते मोबाइल पॉकेट से निकाला। उनके आने तक हम अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, शियान ने दांत कचकचाते कहा। और जो तुम करने जा रहे हो वो। शाजिल भड़का। कलमा पढ़ने का मौका तो दे रहा हूँ ना, ध्यान से। शियान ने ग्रीन तार काटने की पोजीशन ली तो शियान मुस्कुराया। टिक टिक की आवाज़ मुसलसल आ रही थी, और वो ये भी जानते थे कि वो किडनैपर और उसके आदमी यहाँ से जा चुके थे। कोई भी इस बम से मरना नहीं चाहता था। मौत से डरने लगा है डीएसपी शाजिल खान इस्तज़ाइया से हंसा। शाजिल खान ज़्यादा मौत से नहीं डरता, समझे। जब पीछे रोने वाले हों तो डरना चाहिए। शियान की बात सुनता वो उसे पलक झपके देखने लगा, और इसी लम्हे शियान ने ग्रीन तार काट दी। बम की टाइमिंग की क्लिक रुक गई, वो बच गए थे। शाजिल ने शुक्र का कलमा पढ़ा और एक घूरी से शियान को नवाजा। घूर मत, अब अंकल को लेके निकलो यहाँ से, और बेहतर होगा इन्हें घर पे रखो। तमाम फैसिलिटीज़ घर में मिल सकती हैं। शियान ने शहनवाज खान की लगी ड्रिप उतार के फेंकी, जो कब की ख़त्म हो चुकी थी। शाजिल ने एक नज़र उस शख्स को देखा जो दोस्त था तो जान छिड़कता था, दुश्मन बना तो साए से भी ज़्यादा करीब हो गया। ऐसे क्या देख रहा है, मोहब्बत नहीं हो गई। शियान ने उसके देखने पे चोट की। काश तूने मेरी बहन का दिल ना तोड़ा होता तो आज भी मेरा जिगरी दोस्त होता, शाजिल ने लब बेंचे कहा। शियान ने सर झटका और एक प्यारी सी मुस्कान से शाजिल को नवाजा। मेरी बीवी को हमारे मामले से दूर रखो। हमारे बीच की करवाहट से मेरी बीवी दूर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है।
شایان نے ناک سے مکھی اڑائی۔ شاذل نے شہنواز خان کی نبض چیک کی جو نارمل ہی تھی۔ وہ اپنی ٹیم کو کال کر چکا تھا اور اب ویٹ کر رہا تھا کہ وہ یہاں پہنچے اور شہنواز خان کو بحفاظت گھر تک پہنچا سکے۔ بیوی زبردستی کی جب وقت تھا رشتہ توڑنے کا، اپنانے کا، تب تو دھتکار کے چلے گئے۔ آج اپنی مرضی سے نکاح بھی کر لیا اور بیوی بھی مان لیا۔ شاذل نے اسے تیکھے انداز میں گھورا، تو تجھے کیوں آگ لگ رہی ہے؟ اپنے کام سے مطلب رکھ۔ شایان نے دانت کچکچاتے کہا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی بھی اس کی ایرج کے بارے میں بات کرے، پھر وہ شاذل ہی کیوں نہ ہو۔ ایرج کو لے کے وہ بہت پوزیسو ہو چکا تھا۔ شاذل نے سر جھٹکا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ٹیم وہاں پہنچ گئی۔ شایان کی اپنی ٹیم اور گارڈز بھی اسی لمحے آن وارد ہوئے۔ شہنواز خان کو ایمبولینس میں لے جایا گیا۔ سیکورٹی گارڈز کی تمام گاڑیاں ساتھ تھیں۔ اب اپنی ٹیم کو تھوڑا اپ گریڈ کر لوں، ہر بار شایان ہی بچانے آئے ضروری نہیں۔ شایان نے گلاسز پہنتے طنز کیا۔ اب کی بار شاذل نے اسے ایک سخت گولی سے نوازا اور باپ کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھتا شایان کو نظر انداز کر گیا۔ دونوں ہی ایک ساتھ وہاں سے نکلے۔ جس آندھی طوفان کی طرح وہ آئے تھے، اب اتنے ہی شان سے وہاں سے نکل رہے تھے۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 40 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ اویس صاحب ہوٹل میں بیٹھے اپنے ہی بیٹے کا انتظار کر رہے تھے۔ آج وہ اسپیشل زیان سے ملنے حیدرآباد آئے تھے، جو انہیں مارگ ہوٹل میں آنے کا وقت دے کے خود ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی وصیت کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ تینوں بیٹوں میں برابر تقسیم کر دیا تھا۔ زیان اور ولید ان سے دور تھے، لیکن وہ انہیں ان کے حق سے دستبردار نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے زیان سے ملاقات کر کے زیان کو اس کے حصے کی جائیداد دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ کافی دیر انتظار کے بعد وہ کھول اٹھے اور زیان کو کال کرنے کی غرض سے موبائل اٹھایا کہ سامنے سے زیان ایک چھوٹے بچے کے ساتھ آتا دکھائی دیا، جس کی عمر لگ بھگ 5 سے 6 سال کی تھی۔ وہ ہو بہو ولید کی کاپی لگ رہا تھا۔ زیان کا ہاتھ تھامے وہ سرخ و سفید تیکھے نقوش کا مالک، چھوٹا سا کیوٹ سا بچہ۔ اویس صاحب کا دل پہلوں میں بری طرح دھڑکا گیا۔ السلام علیکم، زیان نے باپ کے پاس آتے مؤدب انداز میں کہا۔ اویس صاحب اسے دیکھ رہے ہوتے، سن رہے ہوتے تو جواب دیتے نا۔
ان کی توجہ کا مرکز تو صرف وہ چہرے سے معصوم لیکن شرارتی آنکھوں والا بچہ تھا۔ السلام علیکم انکل، نہال نے اپنی باریک آواز میں کہا۔ نہال، کیا سمجھایا تھا آپ کو؟ ذیان نے اسے پیار سے گھرکا۔ اوپس، سوری۔ السلام علیکم دادا جی، کہتے ساتھ ہی اویس صاحب کے گرد باہیں پھیلائی۔ وہ تو اتنی دیر اپنی جگہ سے ہل ہی نہ سکے۔ ولید کا بیٹا، میرا پوتا، دل ہی دل میں خود سے سوال کرتے ان کی آنکھیں نامحسوس انداز میں بھیگنے لگی۔ نہال نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا، جن کی آنکھوں سے آنسو گالوں تک کا سفر طے کر رہے تھے۔ دادا جی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ مما کہتی ہوتی ہیں، اسٹرانگ مین ڈونٹ کرائی۔ وہ ماں کی پڑھی پٹیاں سنا رہا تھا۔ یہ ولید بھائی کا بیٹا ہے، آپ کا پوتا، ذیان نے مسکرا کے انہیں کہا۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلاتے اس ننھے فرشتے کو دیکھا جس کی آنکھیں ہو بہو خود ان پہ تھی۔ گہری ڈارک براؤن آنکھیں اور ان میں ایک محسوس لوہی چمک تھی۔ اویس صاحب نے بے اختیار ہوتے آگے بڑھ کے نہال کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں اور ذیان کے چہرے پہ ایک دل فریب مسکان تھی۔ کون سی وصیت؟ کیسی وصیت؟ سب کچھ ہچ ہو گیا تھا اس ایک معصوم بچے کے آگے۔ اسیر عشق، ایپیسوڈ 40، پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ شاذل شہنواز خان کو آخرکار گھر لے آیا اور گھر کے ایک حصے کو ہاسپٹل کی شکل دے کے وہاں تمام فیسلٹیز مہیا کر دی۔ عروہ بیگم شہنواز خان کو یوں بستر پہ بے ہوش پا کے وہ بہت روئی۔ شاذل نے بمشکل انہیں سنبھالا۔ نادیہ، پشمینہ اور باقی ملازم بھی وہاں موجود تھے۔ شاذل کی نظروں نے حیا کو ڈھونڈا لیکن وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ وہ ہوتی تو ہی دکھتی نا۔ مما، سنبھالیں خود کو۔ بابا کو ہم سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اگر اس طرح سے روئیں گی تو بابا کو کون سنبھالے گا؟ ہمیں کون سنبھالے گا؟ شاذل نے انہیں حوصلہ دیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شہنواز خان کڈنیپ ہوئے تھے اور شاذل نے بھی کسی سے کچھ نہ کہا۔ بہت دیر تک وہ وہیں ماں باپ کے پاس بیٹھا رہا، سب کو خصوصی ہدایت دی۔ سب سیٹ اپ کرتا۔ وہ ڈاکٹر سے بات کرنے لگا جو کافی متفکر نظر آیا۔ شہنواز خان کو صبح تک ہوش آ جانا چاہیے تھا، ایسا ڈاکٹر کا کہنا تھا۔ سبھی کی دعائیں تھیں۔ سبھی ان کے لیے پریشان تھے۔ مما، میں آتا ہوں۔ شاذل ماں کا ماتھا چومتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ ہاں جی، آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ پشمینہ نے راستہ روکا۔ نہیں،
مکمل اسے نظر انداز کرتا، وہ شرٹ کے کفلنگس کھولتا، شرٹ کے بازو کہنیوں تک اوپر کرتا، تھکے ہارے انداز میں اپنے کمرے کی جانب بڑھا جہاں اس کا سکون تھا۔ پشمینہ کے لبوں پہ مسکان سجی۔ ہاں جی، جتنا مرضی دور جاؤ، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ دل ہی دل میں شاذل سے مخاطب ہوئی اور پلٹ گئی۔ کمرے میں داخل ہوا تو ایک گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ حیات، اس نے ادھر ادھر دیکھتے پکارا۔ حیات! شاذل حیران ہوا۔ شہنواز خان کو جب اندر لایا گیا، سبھی آئے سوائے اس کے۔ وہ کب سے اس کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ گھر آتے ہی اسے صرف اپنی حیات چاہیے تھی، اور وہ تھی کہ دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے باتھ روم میں چیک کیا، پورا کمرہ دیکھ لیا، حیات کہیں نہ ملی۔ اس کا دکھتا دماغ مزید معاف ہونے لگا۔ سر دباتے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے عروہ بیگم نادیہ کے ساتھ روم سے باہر آ رہی تھی، اپنے آنسو پوچھتے۔ ان کی نظر پریشان حال شاذل پر پڑی۔ مما، حیات کہاں ہے؟ اس کا فکر مند لہجہ اور اسپاٹ انداز عروہ بیگم کو ڈرا گیا۔ انہوں نے ناسمجھی سے سر نفی میں ہلایا۔ نادیہ نے منہ بناتے رخ پھیرا۔ مما پلیز بتائیں نا، حیات کہاں ہے؟ وہ ان کے قریب جاتے بے چینی سے پوچھنے لگا۔ اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی ہے وہ، عروہ بیگم کی بجائے نادیہ نے تیکھے انداز میں جواب دیا۔ شاذل نے بے چینی سے انہیں دیکھا۔ کہاں؟ مزید اس کے لب کچھ کہنے سے قاصر ہوئے۔ اس کا دل بہت بری طرح دھڑکا تھا۔ ایک یقین تھا جو ڈگمگا گیا تھا۔ یہ گھر چھوڑ کے جا چکی ہے وہ؟ کہاں گئی ہے یہ نہیں پتا، البتہ اپنی ماں کے ساتھ گئی ہے۔ نادیہ کے لہجے میں چھپی نفرت واضح تھی، لیکن اس وقت شاذل جس سچویشن میں گرا تھا، اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں ورڈ چل رہے تھے۔ وہ ابھی بھی بے یقین تھا کہ حیات اسے شاذل خانزادہ کو چھوڑ کے جا سکتی ہے، بلکہ جا چکی تھی۔ عروہ بیگم بیٹے کے چہرے پہ کرب دیکھتی اس کے قریب کھڑی پریشان ہوئی۔ مما، آپ نے کیسے جانے دیا اسے؟ روکا کیوں نہیں؟ مجھے چھوڑ کے جانے کی جرأت کیسے ہوئی اس کی؟ شاذل غصے سے دبا دبا چلایا۔ بیٹا، میں نہیں جانتی وہ کب گئی ہے، میں تو اپنے کمرے میں تھی۔ وہ کب نسا کے ساتھ چل گئی؟ مجھے اگر پتہ ہوتا تو میں انہیں کبھی نہ جانے دیتی۔ عروہ بیگم بھی دکھی ہوئی۔ انہیں بھی حیات سے اس قدر لاپرواہی اور بے حسی کی امید نہیں تھی۔ مما، آپ
جانتی نہیں کہ نہیں سمجھ سکتی۔ شاذل غصہ ضبط کرتے کتنا بے حال ہو رہا تھا، یہ اس کی سرخ سوجی آنکھوں سے ہی پتہ چل رہا تھا۔ شاذل وہ جا چکی ہے، اس کا جانا ہی شاید بہتر۔ چپ! شاذل نے انگلی اٹھاتے اپنی نادیہ آنٹی کو بھی سختی سے وارن کیا کہ وہ دہل کے پیچھے ہٹی۔ انہوں نے شاذل کا یہ روپ کہاں دیکھا تھا؟ آنکھیں شدت سے انتہائی لال ہو گئی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اس کی آنکھوں سے خوف کھائے۔ نادیہ نے بے اختیار جھرجھری لی۔ غصے سے شاذل نے رخ پلٹا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ ہاں جی، وہ بہت غصے سے گھر چھوڑ کے گئی ہیں، کہہ رہی تھی اب کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ ہمیشہ ذلیل کیا ہے اس گھر والوں نے۔ پشمینہ ڈرے ڈرے مسکینی آواز میں بولی، ہمارے گھر کے معاملے سے دور ہو تم، اور میری بیوی کے متعلق کچھ بھی بکواس کی تو زبان کھینچ لوں گا۔ شاذل اتنی اونچی آواز میں للکارا کہ مینشن کی در و دیوار ہل گئے۔ پشمینہ دل پہ ہاتھ رکھے 4-5 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نادیہ کو غصیلی نگاہ سے دیکھتا وہ لب بھینچ گیا۔ ماں پہ نظر پڑی تو شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتا وہ روم کی جانب لمبے لمبے ڈگ برتا۔ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا اور وہ بیگم منہ پہ ہاتھ رکھے نادیہ کو دیکھنے لگی۔ حیا اور نیسا نے گھر چھوڑ دیا، وہ چلی گئی، مجھے کسی نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ نادیہ کی طرف دیکھتی دکھ سے بولی، آپا میرے لیے وہ اتنی اہم نہیں تھی کہ ان کے بارے میں اشتہار لگاتی، انہوں نے جانا تھا، وہ چلی گئی۔ نادیہ نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں سنبھل کے کہا، اور وہ بیگم اسے دیکھتی افسوس سے سر ہلاتی رہ گئی، جبکہ نادیہ سر جھٹکتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شاذل نے کمرے میں آتے گہرے سانس خارج کیے، اس کا دماغ بری طرح شارٹ ہوا تھا۔ میں بھی مما کے ساتھ یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی شاذل۔ بار بار ان لفظوں کی بازگشت اپنے ارد گرد سنتا وہ سختی سے مٹھیاں بھیج گیا اور شرٹ کے کالر سے بٹن کھولتے ایک ہی جھٹکے سے شرٹ کھینچ کے اتارتا وہ آج شاذل خانزادہ نہیں، کوئی اور ہی لگ رہا تھا۔ ہری آنکھیں اس وقت غصے کی شدت سے انتہائی سرخی مائل ہوئی تھی۔ ڈریسنگ پہ موجود تمام پرفیومز کو دیکھتا ایک ہی جھٹکے سے ہاتھ مارتے سب زمین بوس کیے۔ اس سے خود پہ قابو نہیں کیا جا رہا تھا۔ کیسے جا سکتی ہو تم اس گھر سے دور، مجھ سے دور کیسے؟ دونوں ہاتھ ڈریسنگ پہ رکھے وہ مرر میں خود کو دیکھتا،
گہرے سانس بھر رہا تھا، آنکھیں سختی سے نیچے، وہ خود پہ ضبط کرتا پیچھے ہٹا۔ اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑوں گا مس، آ رہا ہوں تم سے حساب لینے۔ دل ہی دل میں وہ حیا سے مخاطب ہوا تھا۔ ایک آگ بھڑکا گئی ہو، اس آگ کی تپش سے تمہیں بھی نہ جھلسایا تو میرا نام بھی شاذل خانزادہ نہیں۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 40 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ بابا کہاں پھنسا دیا آپ نے مجھے؟ زین گاڑی سے اترتا اندر داخل ہوا، جہاں سارا اور ولید نہال کی چھٹی برتھ ڈے سیلیبریشن کی ڈسکس کر رہے تھے۔ لے زینی بھی آ گیا ہے، اسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ زینی تم بتاؤ، نہال کی برتھ ڈے کا فنکشن گھر میں کرنا چاہیے یا ہوٹل میں؟ سارا نے اشتیاق سے پوچھا۔ زیان نے اپنی ہلکی بری بیئرڈ کو کھجایا اور چہرے پہ مصنوعی متفکر کی لکیریں نمودار ہوئی۔ وہ بابی ایک مسئلہ ہو گیا ہے، زیان نے تمہید باندھی۔ ولید زین کے آتے ہی اسے نظر انداز کرتا اپنے موبائل پہ بزی ہو گیا تھا۔ وہ ناراض تھا اس سے اور بول چال بھی بند کر دی تھی، اور سارا کے کہنے پہ اتنا ہوا تھا کہ ولید نے اسے گھر سے جانے کا نہ بولا، لیکن بات چیت بند ہی تھی۔ زیان کی بات پہ ولید نے چونکتے ہوئے ترچھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ کیا؟ کیسا مسئلہ؟ سارا نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ وہ نہال جا چکی ہے۔ زیان نے گہرا سانس خارج کرتے بالآخر کہہ ہی دیا۔ ولید اور سارا تو جیسے سکتے میں آ گئے۔ چچلا گیا کہاں؟ کیا مذاق ہے زینی؟ سارا نے دہلتے دل سے سوال کیا۔ ولید بھی اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ زینی بتاؤ مجھے، نہال کہاں ہے؟ وہ تمہارے ساتھ گیا تھا نا؟ کدھر ہے وہ زیان؟ میرا نہال کدھر؟ سارا نے پاگلوں کی طرح دروازے کی جانب دیکھا۔ اسے نہال کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ آنکھوں میں خود بخود نہر بہنے لگی۔ ولید ایک ایک قدم ٹھہر ٹھہر کے اٹھاتا زیان کے قریب آیا۔ بنا پلک جھپکے وہ زیان کو دیکھنے لگا۔ نہال کہاں ہے؟ زیان اسپاٹ انداز میں پوچھتا۔ وہ آج پہلی بار ولید سے خوف کھا رہا تھا۔ نہال کو بابا لے گئے، زیان نے دھیمے لہجے میں بتا دیا۔ ولید نے بے یقینی سے زیان کو دیکھا، جیسے زیان مذاق کر رہا ہو۔ نہال کہاں ہے زیان؟ اب کی بار لہجہ سخت تھا۔ بابا آئے تھے ملنے، زیان میرے ساتھ تھا تو وہ اسے اپنے ساتھ۔ ولید کا ایک پنچ پڑا تھا زیان کے چہرے پہ۔ زین نے بے یقینی سے بھائی کو دیکھا
آج پہلی بار ولید نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ سارا نے منہ پہ ہاتھ رکھتے دونوں بھائیوں کو آج پہلی بار آمنے سامنے کھڑا دیکھا، لیکن دل اتنا سخت دکھا تھا کہ چپ سا لی تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو اس کھیل میں شامل کرنے کی؟ اسے گریبان سے پکڑے ولید داڑا تھا۔ ذیان خاموشی سے بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یوں تو وہ پورے 4 سال ولید سے چھوٹا تھا، لیکن قد کاٹ اور باڈی میں وہ ولید کے برابر کا ہی لگتا تھا۔ میرے بیٹے کو استعمال کیا، جی چاہ رہا ہے تھپڑوں سے تمہارا منہ لال کر دوں۔ تم مارے بھائی۔ ذیان نے دکھ سے ولید کے ہاتھ اپنے گال تک لاتے خود کو اس کے ہاتھوں سے مارنا چاہا کہ ولید نے ہاتھ کھینچ لیا۔ بابا نے دیکھ لیا تھا نہال کو، وہ نہیں رہ پائے۔ ساتھ لے جانے کی حامی بھری۔ میں نے بہت منع کیا، لیکن ذیان نے سر جھکائے وضاحت دی، زینی مجھے میرا بچہ واپس لا کے دو، میں نہیں رہ سکتی نہال کے بنا۔ سارا نے تڑپتے ہوئے ذیان سے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے میں نہیں جانتا کیا؟ بابا نے کہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ بچہ چاہیے تو خود آ کے لیں۔ ذیان نے باقی کی بات بھی ان کے گوش گزار دی۔ ولید نے غصہ ضبط کرتے سر جھٹکا۔ ولی ہم جائیں گے اپنے بچے کو لینے، پلیز چلیں، ہم ابھی جاتے ہیں۔ اور اپنے بچے کو بہت غلط کیا بابا نے۔ ولید نے سارا کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی، اور تم ذیان کی طرف غصے سے پیش قدمی کی۔ میرا بیٹا تم لے کے گئے تھے نا، اب اسے واپس بھی تم ہی لاؤ گے۔ ولید پلٹا تھا۔ ذیان نے ماتھے پہ 2 بل ڈالے، لیکن ولید نے رخ پھیرتے اس کی جانب دیکھا تو فوراً چہرے کا زاویہ سیدھا کیا۔ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو صبح ہونے سے پہلے نہال مجھے اس گھر میں چاہیے، ورنہ تم میرا وہ روپ دیکھو گے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ولید کے گرانے پہ ذیان نے تھوک نگلا۔ جو بھی تھا وہ اس کا بڑا بھائی تھا، جس کے لیے وہ ساری دنیا سے لڑ گیا تھا۔ ولید وہ واحد ہستی تھا جس کے لیے وہ جان دے بھی سکتا تھا اور لے بھی سکتا تھا۔ ولید بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کرتا اندر کی جانب بڑھا۔ ولی سارا نے اسے پیچھے ہی پکارا، لیکن وہ نہ رکا۔ سارا روتے ہوئے ذیان کی جانب بڑھی، زینی چلو ہم دونوں چلتے ہیں، نہال کو واپس لے کر آتے ہیں۔ سارا پرجوش انداز میں بولی، بھابھی آپ کو کیا لگتا ہے میں نے نہال کے لیے بحث نہیں کی ہوگی؟
ذہن کی بات پہ سارا کی ہچکیاں بن گئی۔ بھابھی، اگر نہال کو واپس لانا ہے تو آپ کو اور بھائی دونوں کو جانا ہوگا، زیان نے تفصیل سے سمجھایا۔ تو وہ ہٹکورے بھرتی ولید کے کمرے کی جانب بڑھی۔ جو بھی تھا وہ ماں تھی، اور ماں کی ممتا کا مقابلہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 40 پارٹ 2 بائے منتہا چوہان۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ایزا، دارم نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی یوں ہی بستر پہ لیٹی تھی۔ دارم نے بہت پیار سے اس کا سر ہلایا تھا۔ میڈیسن لے کے وہ سو گئی تھی۔ اب شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ دارم نے آتے ہی اسے جگایا تو وہ کسل مندی سے اٹھ بیٹھی۔ آنکھیں ابھی تک سرخ ڈوروں سے بھری ہوئی تھی۔ ہم ٹھیک ہیں دارم سائیں، ایزا نے مسکرا کے اس کی تسلی کروانی چاہی کہ اسی وقت باہر سے شور کی آواز بلند ہوئی۔ وہ دونوں چونکتے ایک دوسرے کو دیکھتے باہر نکلے، جہاں ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 40 پارٹ 2 بائے منتہا چوہان۔ تھینکس ماما، نسا بیگم کے ہاتھ سے سوپ کا بول پکڑتے وہ بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ حیا کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ کچھ نہ کھانے کی وجہ سے نکات تھی اور ڈپریشن لیتے ہوئے وہ 2 دن میں ہی کملا کے رہ گئی تھی۔ کل سے یہ وقت آ گیا تھا، شام ہو چکی تھی، لیکن نہ ہی شازل کا کوئی فون آیا نہ ہی اس نے رابطہ کیا۔ اس ایک بات سے وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی، وہ اسے بھول گیا تھا۔ آنسو ہی خشک نہیں ہو رہے تھے۔ وہ شازل کا گھر چھوڑ تو آئی تھی، لیکن دل کا کیا کرتی، جو اب بھی اس کے نام کی مالا جپتا تھا۔ اس کا دل پریشان بھی بہت تھا۔ وہ جانتی تھی شہنواز خان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، لیکن ان کی حالت اب کیسی تھی وہ نہیں جانتی تھی، اور پھر پوچھتی بھی کس سے۔ کرب سے سر جھکا لیا۔ حیا، سوپ پیو، پھر میڈیسن بھی لینی ہے۔ نسا بیگم جو خود خیالوں میں کھوسی گئی تھی، حیا کو چونکایا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی سوپ کا چمچ بھر کے منہ تک لائی کہ اسی لمحے مین گیٹ کے زور زور سے کھٹکھٹانے کی آوازیں آنے لگی۔ دونوں نے چونکتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اتنی شام گئے کون آ سکتا ہے؟ ابھی تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہم واپس آ گئے۔ کون ہو سکتا ہے؟ نسا بیگم سوچتے ہوئے بولی۔ اتنے میں دروازہ پھر بجا۔ مما، میں دیکھتی ہوں۔ حیا نے بال ایک طرف رکھا اور اٹھنے لگی۔ نہیں، تم یہیں رکو، میں دیکھتی ہوں۔ نسا نے حیا کو وہیں روکتے خود باہر مین گیٹ کا رخ کیا۔ کون؟
پوچھتے گیٹ کھولا۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے آپ نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا۔ یقین مانیں میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے، مجھ سے بالکل بھی بولنے نہیں ہو رہا تھا، لیکن آپ کے لیے ہمت کر کے میں نے وائس اوور کی ہے۔ تو پلیز گائز میری اتنی ایفرٹ پہ آپ دل کھول کے اسے پڑھیں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں پلیز گائز۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ میری فیملی ہیں اور میں آپ کے لیے محنت کر رہی ہوں، تو آپ کی سپورٹ مجھے آپ کی کمنٹس میں نظر آئے گی، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اسے شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔